मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। आपकी सलामती हो। मेरा नाम इशिक आबला है। मैं तारीकी में रहने वाली एक साबिक मुसलमान हूँ और 28 साल की उम्र में एक दिन जब मैं खुदकुशी करने वाली थी तो यीशु मसीह ने खुद को मुझ पर मौजज़ाना तौर पर जाहिर किया और मेरी ज़िंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील कर दिया। मैंने उसे देखा, मैं उससे शख्सी तौर पर मिली और उस लम्हे से मेरा उससे शानदार शख्सी ताल्लुक है। और आज ये रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता आपके लिए मुहैया है। मुझे इल्म नहीं कि आज आप कहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। शायद अफ़गानिस्तान में। मैं अफ़गानिस्तान का बहुत नाम लेती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत से खतूत आते हैं। हो सकता है कि आज आप ये प्रोग्राम सऊदी अरब में देख रहे हों, जो दुनिया के तारीक तरीन मकामात हैं। आप इस्लाम के जबर सितम का शिकार हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मैंने एक मर्तबा किसी अजीम मर्द खुदा से सुना जिनका नाम डॉक्टर जेम्स कैनेडी है। उन्होंने कहा, लोग ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो उनसे कहता है कि जाओ और मेरे लिए जान दे दो, लेकिन हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे लिए आकर सलीब पर मर गया। मेरे दोस्त, यही फर्क है। और आज वो आपको एक नई जिंदगी की पेशकश कर रहा है, वो आपको एक नई तकदीर पेश कर रहा है। आज मैं आपके साथ माफ ना करने से छुटकारे की बात करने को हूँ। जी हाँ, माफ ना करने से आज़ादी, क्योंकि इस्लामी दुनिया में माफ ना करना एक बहुत बड़ी बात है। हम एक दूसरे से कहते हैं, मैं लोगों से कहती थी, मैं तुम्हें कभी माफ ना करूंगी। मैं इस तरह की बातें किया करती थी, मैं इस तरह बात करती थी और अहद किया करती थी कि मैं इसे कभी ना भूलूंगी, मैं इस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और इसके बरअक्स बाइबल की तालीम, यीशु के मुंह की बातें, वो फरमाता है, मुकद्दस मत्ती 5 बाब 38वीं आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अगर कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। मैं जानती हूँ कि ये बयान आपके लिए बहुत बड़ी है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने पहली मर्तबा सुना कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और नाकाबिले मुआफी को माफ करो, तो मुझे बड़ा धचका लगा, क्योंकि मैंने ऐसी तालीम पहले कभी ना सुनी थी। और ये तालीमात जब मैं मुसलमान होते हुए हर सुबह बाइबल स्टडी की क्लास में एक मसीही तर्ज मुलासमत में जाती थी, तो कलाम के ये हिस्से मेरे दिल को छेदते थे, लेकिन मैं कोई फैसला करना चाहती थी। अभी हाल ही में मेरे इस प्रोग्राम को देखने वाले अफगानी शख्स ने मुझे ईमेल भेजी और उसने कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने अपने साथ होने वाले सलूक पर लोगों को माफ कर सकता हूँ? तुम मुझे कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या सलूक किया गया? क्या तुम जानते हो कि मेरे साथ कैसे बदसलूकी और कितना पीटा गया और कितनी बदफेली हुई? क्या तुम समझ सकती हो मैं माफ नहीं कर सकता? उसने कहा, आंख के बदले आंख, मैं उनसे बदला लूंगा और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि आप जंजीरों में बंधे हैं और आप कभी आजादी ना पाएंगे। आप कभी शादमान जिंदगी नहीं गुजार सकते, बाबरकत जिंदगी, जब तक आप माफ ना करें। जिस किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो,
آپ معاف کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہو کہ کون ایسا کرنے کی قوت دے سکتا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ جس نے خود معاف کر دیا اور آپ کے گناہ معاف کرنے پر تیار ہے، ہر چیز آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ غیر مشروط محبت غیر مشروط معافی کی حقدار ہے۔ ایک شخص نے مجھے لکھا، ایک مسلم شخص نے سعودی عرب سے لکھا، اس نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ خدا مجھے معاف کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ اور ترکی سے ایک شخص مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے ایک بہت طویل خط لکھا اور کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے خط سے آغاز کیا اور بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو خطوط ارسال کرنے شروع کیے اور میں نے اسے یسوع کی غیر مشروط محبت کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا تمہارا خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا، میں ایک قاتل ہوں، زنا کرنے والا، تم نہیں جانتے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ اور میں نے اسے بتایا کہ غیر مشروط محبت غیر مشروط معافی کی حقدار ہے۔ خدا آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ سے غیر مشروط محبت تو کرتا ہے لیکن وہ یہ یا وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کو غیر مشروط محبت کرے تو وہ آپ کو غیر مشروط معافی دے سکتا ہے۔ تو آج آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ یسوع کی طرف رجوع کریں اور اس کی محبت کو جانیں، اس کی معافی کو جانیں اور اس کی معافی کا تجربہ اٹھائیں۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس نے میرے دل کو بہت متاثر کیا۔ اگر میرے دوست اسکرین پر تصویریں دکھا دیں، یہ ایک ایرانی ماں ہے جس کا بیٹا 7 سال پہلے فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو ایک شخص نے قتل کیا۔ تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی اپنے جرم کی سزا پانے کو تھا، لیکن وہ ماں آئی اور اس شخص کے گال پر تمانچہ مارنے کے بعد اس کے گلے سے رسی نکال کر اسے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر معاف کر دیتی ہے۔ جو اس کے ساتھ رسی اتار رہا ہے وہ اس کا خاوند ہے۔ اور پھر یہاں 2 مائیں رو رہی ہیں، ان میں سے ایک نے اپنا بیٹا کھو دیا اور دوسری مجرم کی ماں ہے۔ اور میں ابھی حال ہی میں ترکی کے شہر استنبول میں تھی اور میں نے سنا کہ ترکی کے افسروں نے اسے سال کی بہترین ماں کا اعزاز دے کر اسے وہاں دعوت دی کہ وہ ترکی آئے تاکہ وہ اسے خاص تحفہ دے سکے، لیکن وہ نہ جا سکی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک اپنے بیٹے کی موت پر غم زدہ ہے اور اس کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کی جان لینے والے کو تم نے کس طرح معاف کر دیا، اور اس کا جواب کچھ یوں تھا، جس لمحے میں اس کی ایک بہت بری موت مرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش مند تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی موت جیسی قیمت چکائے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ کچھ پیش آیا۔ ہمارے دلوں پر کچھ مافوق الفطرت اثر ہوا کہ اس لمحے ہم معاف کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ اور اس لمحے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ معاف کرنا مافوق الفطرت ہے، کیونکہ معاف کرنے کے کچھ درجے ایسے ہیں جو دل میں اس طرح کی معافی کو پیدا کرتے ہیں، صرف خدا کی قوت سے، صرف خدا کی مدد سے، پاک روح کی مدد سے۔ آج یہ آپ کو مہیا ہے کیونکہ آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ مسلسل ایک زہر پی رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں معاف نہ کرنے کا رنج ہے، میں بھی کبھی آپ جیسی تھی، میرے ساتھ جسمانی طور پر بدسلوکی ہوئی، میرے ساتھ زبانی بدسلوکی ہوئی۔ ایک مسلمان آدمی جو مجھے فرش پر گرا کر ٹھوکریں مارتا تھا، مجھ پر تھوکتا اور یوں سلوک کرتا جیسے میں کوئی بے قدر چیز ہوں، میری کوئی ذاتی قدر نہ تھی، میری کوئی شناخت نہ تھی، اور ہر کوئی مجھے احمق کہہ رہا تھا، اور میں اپنی زندگی کی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن بعد میں جب میں نے یسوع کے بارے میں شاندار چیزیں جان لی، خدا نے میرے دل کو سنبھالنا شروع کیا اور وہ مجھے میرے دل کے وہ مقام دکھانے لگا جہاں میں نے معاف کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاف نہ کرنا خاندان میں کسی عزیز کے قاتل کے بارے میں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین،
اپنے باپ یا ماں کے بارے میں معاف نہ کرنے کا رویہ رکھا ہو جو بہت تنقید کرتے تھے. آپ کو اب بھی انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور مسلم معاشرے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کس قدر بے رحم بن سکتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ آج میں بعض لوگوں سے مخاطب ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل دکھ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام زندگی والد کی منظوری چاہی ہو. میں اس کی تلاش میں تھی. لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک کامل باپ کی بات کروں گی. آپ کا آسمانی باپ، آپ کا بنانے والا، آپ کا خالق، جو آپ کی اجازت ہو تو آپ کو گیلی مٹی کی طرح ڈھال سکتا ہے اور آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. آج یہ آپ کے لیے دستیاب ہوگا میرے دوست. خدا اس معاف نہ کرنے، کڑواہٹ اور غصے کو آپ کی زندگی سے مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ دل میں معاف نہ کرنا رکھتے ہیں تو آپ اپنے ماضی کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہیں. اگر آپ معاف نہ کرنے کو دل میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے ماضی سے بندھے ہیں، اور آج ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے. جب میں استنبول میں ایک ٹیکسی میں سوار تھی، میں کار میں تھی اور وہ شخص گاڑی چلا رہا تھا. اب ترکی ایک بہت ہی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ کان بنانے کے دھماکوں سے 300 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے. اور اس نے میرے والد سے بات کرنا شروع کی. میرے والد اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس نے میرے والد کو اپنی کہانی سنانا شروع کی. اس نے بتایا کہ اس نے 13 سال قید کاٹی. اس نے ایک باپ اور اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، کیونکہ ترکی میں ہم خونی لڑائیاں لڑتے ہیں. خونی لڑائیاں. تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، میں تمہارے بھائی کو قتل کروں گا. تم نے میرے والد کو قتل کیا، میں تمہارے والد کو قتل کروں گا. پس آنکھ کے بدلے آنکھ. اور وہ شخص اپنی بہادری کے بارے میں لافزنی کر رہا تھا کہ ایک باپ اور بیٹا آئے اور گلی میں لڑائی کے دوران اس کی بہن کے بیٹے کو قتل کر دیا. اور اگلے دن اس نے بندوق لی اور ایک کیفے میں جا کر ان دونوں باپ اور بیٹے کو مار ڈالا. اور پھر اس نے خود کو پولیس اسٹیشن کی طرف موڑا اور اس نے 13 سال قید کاٹی، کیونکہ اس کے پاس وہ عمل کرنے کی وجہ تھی. اور یہ سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اسے تھوڑی سزا دی. اور اس شخص کو اب بھی ان پر بہت غصہ تھا، حالانکہ اس نے انہیں قتل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کڑواہٹ سے بھرا تھا. اس نے اپنے خاندان کے قاتلوں کو قتل کر دیا. 13 سال قید کاٹنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ آئی کہ جیل کے باہر بھی وہ ایک جیل کاٹ رہا ہے. کیا آج یہ آپ کی کہانی ہے؟ کیا یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہے کہ یہ آپ کے دل کا درد ہے؟ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ روح القدس آپ کے دل سے مخاطب ہو اور آج آپ کی زندگی میں جگہیں دکھائے کہ آپ کے دل کا کون سا حصہ درد کر رہا ہے. آپ کس کے خلاف رنج رکھتے ہیں اور کیوں؟ اور یہ وقت یہ بات کرنے کا نہیں ہے کہ خداوند میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری مدد سے میں یہ کر سکتا ہوں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ایسا نہیں کر سکتی تھی. مجھے اپنی والدہ کے معاملے میں معاف نہ کرنے کا سامنا تھا، اور بدسلوکی کے وہ تمام سال پیدا ہونے کے بعد اگر آپ میرے بدن کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ گہرے نشانات اور زخم تھے. آپ میرے بدن کے باہری حصوں پر وہ نشان دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اندرونی درد کو بھی میری آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں. بطور ایک چھوٹی بچی کے ہر وقت فرش پر ٹھوکریں لگتی، ہر وقت بال کھینچے جاتے، ہر وقت لوگوں کی موجودگی میں تمانچے مارے جاتے، اور میرے بدن پر سگریٹ سے جلنے کے نشانات. مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ کے اعصاب جواب دے گئے اور میں اسکول جایا کرتی تھی، اور وہ میرے بالوں کو پکڑ کر سنوارنا چاہتی تھی اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. ان کو یہ بھی علم نہ تھا کہ ان میں کتنی طاقت ہے، اور وہ میرے بالوں کو نوچ رہی تھی. ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کینچی لینے چلی گئی اور میرے خوبصورت بال جڑوں تک کاٹ ڈالے. پھر میری دادی کو
مجھے مردوں کے زلف تراش کے پاس لے جانا پڑا تاکہ میرے سارے بال کٹوا دے۔ مجھے وہ تکلیفیں یاد ہیں، مجھے وہ احساسات یاد ہیں۔ میں اس کے لائق نہ تھی۔ میں محسوس کرتی تھی، مجھے اپنی والدہ پر اپنے دل کا وہ پرانا غصہ یاد ہے۔ مجھے اپنی والدہ سے نفرت تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں انہیں کبھی معاف نہ کروں گی۔ یہ میری طرف سے تقریباً ان کی سزا ہی تھی کہ میں دل میں ان کے خلاف اپنی ساری زندگی رنج رکھوں گی۔ اور پھر اپنے والد کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں 5 سال کی تھی تو وہ مجھے اپنی دوسری بیویوں اور داشتاؤں سے ملنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے، اور میں اس عورت سے ملی اور وہ لبھانا چاہتی تھی اور جھوٹی محبت دکھاتی۔ مجھے اب بھی دل میں آنے والا وہ پرانا غصہ یاد ہے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تکلیف کو محسوس کیا اور عہد باندھا کہ میں اپنے دل سے اپنے والد کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے عہد باندھا، اور عہد باندھتے ہوئے آپ کو ان سے خبردار رہنا ہے جن کی وجہ سے عہد باندھا جائے کہ آپ کس کے لیے عہد باندھ رہے ہیں، اور آپ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنے دل سے عہد باندھ رہی تھی، نہ کہ خدا سے بلکہ شیطان سے۔ اس وقت میرے مذہب کی تعلیم آنکھ کے بدلے آنکھ تھی، اور آپ کو حق تھا کہ ان کے خلاف دل میں کینہ رکھے۔ آپ کو ان کی سزا کے لیے دعا کرنے کا حق حاصل تھا۔ آپ کو حق تھا۔ کیا آپ کی زندگی ایسی ہے؟ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یسوع نے آ کر میری زندگی تبدیل کی، اور جب اس نے مجھ پر اپنی محبت نچھاور کی اور معاف کیا، جب مجھے ذاتی شکست اور ریخت کا سامنا تھا، اور جب میں نے اپنے گناہوں اور ان کے مٹائے جانے کی ضرورت کا سامنا کیا، میرے گناہ اور ٹوٹ پھوٹ، اور مجھے اس کی معافی کی کتنی ضرورت تھی، اور پھر اس نے میرے دل کو سنبھالنا شروع کیا اور میرے دل میں میرے والدین کو معاف نہ کرنے کو ظاہر کیا۔ پھر مجھے وہ دن یاد ہے جب پہلی مرتبہ میری والدہ مجھے ملنے آئی، تب میں یسوع مسیح کی پیروکار بن گئی تھی۔ میں بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ وہاں بیٹھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ 32 سال کی عمر تک مجھے والدین نے کبھی چھوا، چوما یا گلے نہ لگایا تھا، اور وہ وہاں بیٹھی تھی اور میں یہاں بیٹھی تھی، اور پہلی مرتبہ میں انہیں ایماندار ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، خدا کی آنکھوں کے ذریعے، پیار بھری آنکھوں کے ذریعے۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور نامعافی تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں دل میں دعا کر رہی تھی، یسوع تجھے یہ کرنا ہوگا، تجھے مجھے ان کے لیے محبت دینا ہوگی، معاف کرنے کی قوت دے، کیونکہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دور بیٹھی تھی اور مجھے چھونا نہیں چاہتی، لیکن دل میں درد ہے۔ مجھے تیری مافوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے۔ میرے دل میں آ کر چیزوں کو تبدیل کر، کیونکہ میں معاف نہ کرنے میں کبھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی لمحے اپنی والدہ کی طرف خدا کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی تکلیف دیکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنا والد کھو دیا، پھر اپنے والد سے کبھی نہ ملی۔ وہ ایک دکھی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ 8 ماہ کے حمل سے تھی جب میرے نانا کا جہاز تباہ ہوا۔ وہ فوج میں ہوا باز تھے، اور خدا نے میری والدہ کو مجھے بطور ایک چھوٹی لڑکی کے دکھایا، جسے کبھی محبت نہ ملی، کبھی ترس نہ دیکھا، کبھی چھوا نہ گیا، اور خدا نے میرے دل میں ان کے لیے رحم بھرا، اور میں یہ احساس نہ کرتے ہوئے کہ کیا کرتی ہوں، میں ان کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے انہیں گلے لگایا، لیکن وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میں نے
ان کو گلے لگا لیا اور چومتی گئی، اور پھر وہ ایک ننھی بچی کی طرح میرے ہاتھوں میں پگھل گئی۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے۔ اور پھر ہم دونوں روئیں، اور یہ معافی کی گھڑی تھی، یہ شفا کا وقت تھا۔ میں بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے افسوس ہے، کیونکہ ان تمام برسوں میں میری تکلیف اور زخم ہی تو تھے، اور میں ستم رسیدہ تھی۔ لیکن میں نے پہلی مرتبہ زخم دینے والی کی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ لوگوں کو دکھ دینے سے دکھ ملتا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کی تکلیف کو دیکھنا شروع کیا، پہلی مرتبہ میں نے ان کی مشکلات کو دیکھنا شروع کیا، ان کی کمزوریوں کو، اور ان کو معاف کرنے کی ضرورت کو دیکھا۔ آج آپ کے لیے میری یہ دعا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ یسوع کو اپنے دل میں آنے کا کہیں، آپ یسوع کو یوں دعوت دیں۔ میں تھوڑا دکھاتی ہوں کہ کیسے، اور پھر آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو ان لوگوں کو معاف کرنے کی اہلیت ہے جنہوں نے بری طرح آپ کو مجروح کیا اور بدسلوکی کی۔ اور اس نے میرے والد کے معاملے میں میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں ہر دن میں اپنے والد کی موت کی دعا کرتی تھی؟ ہر روز میں اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ وہ میرے والد کو مار دے۔ میں اپنے والد سے کتنی نفرت کرتی تھی، لیکن برسوں بعد، خاص کر آج کل، میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور مجھے پہلا جہاز پکڑ کر جانا پڑا، اور ان سے مل کر میں نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے ساتھ یسوع کی معافی اور محبت کے بارے میں بات کی۔ اور اس لمحے میں نے ان کی زندگی کے لیے اور اس کے لیے دعا کی کہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند جانے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے مجھے یاد دلایا، اس نے فرمایا، تو ہر دن اس کی موت کی دعا کیا کرتی تھی، لیکن اب تم اس کی زندگی کے لیے درخواست کر رہی ہو، کیونکہ یہ حقیقی معافی ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے لیے بہترین چیز چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کی شفا یابی چاہتے ہیں، آپ ان کی خلاصی چاہتے ہیں، آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ خدا آج آپ سے چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کس حصے میں درد، دکھ، اور آپ انتقام چاہتے ہیں، کیونکہ انتقام آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ نے انتقام میں جنم لیا ہے۔ اگر کوئی ہمیں زخم دے تو ہماری فطری سوچ اور خواہش ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ مذہب اسلام کا حصہ ہے کہ ہم خود کو زخم دینے والے کو زخمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع صلیب پر تھا، لیکن اس نے فرمایا کہ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے خدا باپ سے دعا کی کہ انہیں معاف کرے جو صلیب پر اس کو کیلوں سے جڑ رہے تھے۔ اور یہاں جب ہم متی 18 باب پڑھیں، پھر پترس یسوع کے پاس آیا 18:21 اور خداوند سے پوچھا، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 کے 70 بار تک۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کو 100 دینار آئے تھے۔ اس نے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک
कर्ज अदा न कर दे, कैद में रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे, कैद रहे। आज खुदा हमें मुआफी पेश कर रहा है। आज आपको मुआफी की जरूरत है। हम सबको मुआफी की जरूरत है। हम सबको यीशु मसीह की मुआफी की जरूरत है। हमारे लिए मुआफी तब ही मुमकिन हुई जब कामिल कामिल बर्रा का खून बहाया गया, जो यीशु है, खुदा का इकलौता बेटा। वो आपके और मेरे लिए सलीब पर मुआ। अगर आज आप उसकी मुआफी का तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, अगर आप अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं और खालिक खुदा के साथ शख्सी रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने दिल में दावत देकर कहें, जो मैंने आज से 14 साल पहले किया था। मैंने कहा, ए यीशु, मैं ईमान लाती हूँ कि तू खुदा का बेटा है। तूने आकर मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी और तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे अंदर आकर सकूनत कर, मेरे गुनाह को माफ फरमा। मैं तुझे अपनी जिंदगी का मरकज बनाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को तब्दील कर। आज मैं तेरे जी उठने की कुदरत को जानना चाहती हूँ। अगर आज आप ये दुआ करते हुए उसे अपने दिल में दावत दे, तो आप नए सिरे से पैदा होंगे और आप यीशु के साथ अपनी शख्सी रिश्ते का आगाज कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मैं बस आपको दावत देना चाहती हूँ। अगर आपने ये दुआ नहीं की तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि कहें कि ए खुदा, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मुझे अपनी सच्चाई दिखा, मुझे अपना आप दिखा और मुझे माफ करने और भूलने की अस्ताद दे। मेरे अजीज दोस्त, जिस दिन आप उसे शख्सी तौर पर जान लें, तो वो दिन आपकी नई तकदीर का होगा। खुदा की मखसूस की हुई तकदीर का आपके लिए आगाज होता है और उससे शानदार कुछ भी नहीं है। खुदा आपको बरकत दे।